बाब है फिल गुस्ली, गुस्ल के बारे में। यहाँ से हमारे इस मुस्तवा के दर्स की इब्तिदा है। अलबाबुस्साबिर से वफ़ीही मसाइल, तो बाब तो बड़ी छतरी है, इसके तहत और भी चीजें जिक्र की जाती हैं। तो कह रहे हैं कि गुस्ल के बारे में, जो गुस्ल का बाब है, इसमें बहुत से मसाइल भी हैं। पहला जो मसला है वो है मानल गुस्ल व हुक्मुल गुस्ली व दलीलुल गुस्ली। देखो सफा कितने सफे पे है वो देखो। हाँ जी, अब स्क्रीन पे आ गया है, देखिए। पहला क्या है, अलमसलतुल उला मानल गुस्ली, गुस्ल का माना, व हुक्मुहु यानी हुक्मुल गुस्ली, गुस्ल का हुक्म क्या है, और दलीलुहु यानी दलीलुल गुस्ल, गुस्ल की दलील क्या है। और गुस्ल क्या है, धुलना। माना, देखिए सबसे पहले मानल गुस्ल है, माना हो मानल गुस्ली, अल गुस्ल लुगतन, लुगतन गुस्ल कहते हैं, या अल गुस्ल लुगतन लुगवी एतबार से गुस्ल क्या है, मसदर गस्लिन मिन गस्ल शै, ये गसला का मसदर है गुस्ल। और गसलु शै कहते हैं यगसिलु, गसला यगसिलु गसलन व गुस्लन, गस्ल और गुस्ल ये मसदर है गसला का। और गसल यानी धुलना, वह हुआ तमाम गस्लिल जसदी कुल्लिही, और पूरे बदन का धुलना ये गुस्ल है। और इसी माने में हम गुस्ल उर्दू में भी बोलते हैं, जिसको, हाँ, गुस्ल यानी पूरे बदन को धुलना ये गुस्ल है। सिर्फ हाथ धुलना गुस्ल नहीं है, चेहरा धुलना, पांव धुलना गुस्ल नहीं। लुगतन गुस्ल कहते हैं पूरे बदन के धुलने को। शरई माना क्या है इसका गुस्ल का, लुगवी माना तो हो गया कि गसला यगसिलो गसलन व गुसलन, यानी गसला फेल का मसदर है गुस्ल, और लुगवी माना है पूरे बदन का धुलना। इसका मसदर है किस फेल का, गसला का मसदर है। और लुगवी माना क्या है, पूरे बदन का धुलना। शरई माना क्या है, तामीमुल बदनी बिलमा, बदन पर पानी के जरिए से, या बदन पर, पूरे बदन पर, तामीम यानी अम्ममा युअम्मिमु तामीम यानी आम करना, पूरे बदन को पानी से तर करना, पूरे बदन पर पानी फेरना, ये गुस्ल कहलाता है शरान। तामीमुल बदनी बिलमा, पूरे बदन पे पानी फेरना। या तो ये कह सकते हैं कि इस्तेमालु माइन तहूरिन फी जमीइल बदन, माए तहूर का इस्तेमाल पूरे बदन में। अगर आदमी ने सिर्फ कमर से ऊपर धुल लिया, नीचे छोड़ दिया, तो ये गुस्ल नहीं है। या नीचे धुल लिया ऊपर छोड़ दिया, तो ये भी गुस्ल नहीं है शरान। बल्कि गुस्ल की तारीफ क्या है, इस्तेमाल माइन तहूरिन फी जमीइल बदन, पूरे बदन में माए तहूर इस्तेमाल करना। माए तहूर की शर्त रखी है इस तारीफ में, इसलिए कि अगर गंदे पानी से पूरे बदन को भिगो लिया तो वो गुस्ल नहीं है।
کسی نے 2 لیٹر پیپسی خریدی اور اس سے پورے بدن کو بھگو لیا، تو شرعاً غسل نہیں کیا ہے۔ جوس لیا 5 لیٹر اور پورے بدن پر پھیر لیا، تو یہ جوس ماء طہور نہیں ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا یہ شرعی غسل نہیں ہوا ابھی۔ اسی لیے استعمال ماء طہور ایسا پانی جو خود پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت ہو، تو ماء طہور استعمال کرنا اور پورے بدن میں استعمال کرنا، یہ تعریف ہے شرعی۔ اور وہ بھی کیسے استعمال کرنا؟ اعلیٰ صفت مخصوصہ، مخصوص صفت پہ، اعلیٰ وجہ تعبد، عبادت کی غرض سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے ایسا کرے۔ اب کوئی آدمی اگر گرمی لگ رہی ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا تھوڑا آرام کے لیے غسل کرتا ہے، تو یہ شرعی غسل نہیں ہے۔ کوئی آدمی گیا ہے، کود پڑا ہے ندی میں، کنویں میں، نہر میں، سمندر میں، اور نیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، طہارت کی نیت نہیں ہے، تو یہ شرعی غسل نہیں ہے، یہ بس نہانا ہے۔ تو اصل جو شرعی غسل ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں تعریف میں، وہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ماء طہور کا استعمال کرنا اور پورے بدن میں مخصوص صفت کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ارادے سے۔ مخصوص صفت کیا ہے؟ آگے آئے گا وہ مخصوص صفت، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے، ہاتھ دھلتے پہلے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھلتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پیر نہیں دھلتے تھے، پیر بعد میں دھل لیتے تھے، یہ مخصوص صفت ہے۔ اللہ کے تعبد یا اللہ کی بندگی کے لیے تو نیت ہونی چاہیے، طہارت کی نیت ہونی چاہیے، لہذا اس میں ماء طہور اہم ہے، پورے بدن کا یہ جو وہ ہے کنڈیشن اور شرط، وہ اہم ہے، مخصوص صفت کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ارادے سے، تب یہ شرعی غسل ہوا۔ حکم کیا ہے غسل کا؟ الغسل واجب اذا وجد سبب لوجوبہ، غسل واجب ہے۔ بچے غلطی کر جاتے ہیں اس میں، کہیں واجب رہتا ہے تو واجب نہیں لکھ پاتے، مکروہ کہتے، مکروہ ہے تو وہاں مستحب۔ اگر واجب ہے تو واجب معلوم ہونا چاہیے، مکروہ ہے تو مکروہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگر غسل کا حکم کوئی پوچھ لے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مستحب ہے، بلکہ غسل واجب ہے اگر وجوب کا سبب موجود ہے تب۔ آدمی نجس ہو گیا ہے، جنبی ہو گیا، تو غسل تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اب غسل نہیں کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ طاہر نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ادا کرے گا؟ تو اب گویا کہ وجوب غسل کا سبب یہاں ہے جنبی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ، نجس ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ، تو تم طہارت حاصل کر لو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آدمی جنبی ہو گیا ہے تو طہارت حاصل کرے گا۔ والاحادیث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دالة على وجوبه، اور وہ حدیثیں جن میں
ورد فیہا کیفیت الغسل، جس میں غسل کی کیفیت وارد ہے بہت سارے صحابہ کرام سے، ان عدد من الصحابہ، بہت سے صحابہ سے، نقلا عن رسول اللہ، جو نبی سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، دالۃ علی وجوبہ، یہ روایتیں بھی غسل کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ تو غسل کے وجوب پر حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں، اور غسل کے وجوب پر اللہ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے۔ لیکن واجب کب ہے؟ جب غسل کے وجوب کا سبب ہو۔ میں ابھی پاک صاف ہوں، ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب میرے لیے غسل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب کا سبب ابھی موجود نہیں ہے، ابھی میں طاہر ہوں، تو اس لیے پاک صاف ہوں، طاہر ہوں، تو غسل واجب نہیں ہے میرے لیے۔ ایسے کرنا چاہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آدمی نجس ہو گیا ہے، جنبی ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے واجب ہے۔ اگر پوچھا جائے غسل کب واجب ہے، تو جب اس کے وجوب کا سبب موجود ہو تب واجب ہے۔ عورت مخصوص مرحلے سے گزری ہے، مخصوص پیریڈ سے، تو وہاں غسل واجب ہے۔ نفاست سے پاک ہوئی ہے تو وہاں غسل واجب ہے۔ اگر وجود ہے سبب کا، یا وجوب کا سبب موجود ہے، تو واجب ہے۔ وسیاتی طرف منہا قریبا انشاءاللہ، اور اس کی کچھ تفصیل ان قریب انشاءاللہ آئے گی۔ کچھ دلیلیں وجوب پر دلالت کرنے والی روایتیں ان قریب آئیں گی۔ تیسرا نقطہ ہے موجباتہ، غسل کے موجبات کیا ہیں، غسل کب واجب ہو جاتا ہے۔ وَيَجِبُ الْغُسْلُ لِلْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ، الاسباب الآتیہ یعنی آنے والے اسباب، آنے والے اسباب، کچھ اسباب یہ بیان کریں گے، کچھ اسباب یہ بیان کریں گے جن سے پتہ چلے گا کہ غسل واجب ہے۔ تو پہلی چیز جو موجبات غسل ہیں، اس میں خروج المنی من مخرجہ، منی کا نکلنا اس کی جگہ سے، جہاں سے وہ چیز آتی ہے وہاں سے اگر نکلے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا موجب غسل ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ دَفْقًا بِلَذَّةٍ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دفقن بلذہ، لذت کے ساتھ اور اچھل کے نکلے، جیسے نکلتا ہے، چاہے مذکر کی جانب سے یا مؤنث کی جانب سے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کیفیت کے ساتھ، لذت کے ساتھ یہ چیز نکلتی ہے اور اچھل کے نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا، آدمی نجس ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَلِقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ عنہ سے فرمانا، یا علی سے کہنے کی وجہ سے، اذا فضخت الماء فاغتسل، تو فضختہ کا مطلب جو ہے یعنی
دفقتن، دفقن، جب پانی جو ہے اچھل کے نکلے تو تم غسل کر لیا کرو۔ یہاں حاشیے میں دیا ہے فدخل ماء اے دفقہ والمراد المنی، پانی سے مراد منی ہے، اگر وہ پانی جو ہے اچھل کے نکلے تو تم غسل کر لیا کرو۔ ما لم یکن نائما کرۃ اللذہ، لأن النائم قد لا يحس به، لقوله لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب نکلے ما لم یکن نائما، جب وہ سویا ہوا نہ ہو یا سوئے ہوئے جیسی کوئی کیفیت نہ ہو، اس لیے کہ اگر سویا ہوا ہے تو پھر اس میں لذت کی شرط نہیں رکھی جائے گی، جاگا ہے خواب میں نہیں ہے تب لذت کی شرط ہے، لیکن اگر سویا ہے تو بس نکلنا کافی ہے، وہ نکل گیا ہے، اس کی علامت نظر آئی ہے تو غسل کرنا ہے۔ لأن النائم قد لا يحس به، کیوں نیند کی شرط نہیں ہے، نیند میں لذت کی شرط نہیں ہے؟ اس لیے کہ سویا ہوا آدمی قد لا يحس به، کبھی کبھی اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جنبی ہو گیا ہے، نکلا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ کبھی کبھی معلوم بھی رہتا ہے، نیند میں بھی ہے پھر بھی پتہ رہتا ہے، اس کی لذت محسوس کرتا ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، ایک تو یہ کہ سویا ہوئی آدمی احساس سے عاری ہوتا ہے کبھی کبھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا هل علی المرأة غسل، کیا عورت کے اوپر غسل ہے، غسل کرنا ضروری ہے، اذا احتلمت، جب وہ احتلام کا شکار ہو جائے، یعنی جب منی خارج ہو جائے، قال نعم اذا رأت الماء، تو آپ نے کہا ہاں غسل ہے، جب وہ پانی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اس کا اثر دیکھ لے تو غسل ہے، اور اگر بس خیال گزرا ہے اور پانی نہیں دیکھا، اس کی کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے، تو خواب میں کچھ دیکھا ہے، کچھ لذت محسوس کی، لیکن اس کی کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، اور یہ مجمع علیہ ہے، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے موجبات غسل؟ ایک تو پہلی چیز ہو گئی منی اپنی کس کیفیت میں نکلے گی اور کب نکلے گی تب غسل واجب ہے، یہ ہم لوگ دیکھ چکے۔ دلیل بھی دیکھے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، حدیث سے دلیل ہے نبی کا علی رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ اذا فضخت الماء فاغتسل، اور نیند میں لذت کی کوئی قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کیونکہ ایک خاتون نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، کہا کہ ہاں غسل کرے گی اگر وہ پانی دیکھے گی تب۔ دوسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتی ہے وہ ہے تغیب و حشفۃ الذکر کلھا، تغیب کہتے ہیں غائب ہونا، اور حشفہ یہ جو عضو خاص کا آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ حشفہ، تو حشفہ یعنی ذکر کا عضو مخصوص کا حشفہ پورے طور پر غائب ہو جائے، جہاں جاتا ہے وہ پورے طور پر چلا جائے اور وہ غائب ہو جائے۔ او قدرہا فی الفرج، یا جو اس کی مقدار ہے اتنا عورت کی شرمگاہ میں چلا جائے، یا تو پورا غائب ہو جائے یا حشفے کی جو مقدار ہے وہ شرمگاہ میں گھس جائے تو یہ واجب ہو جائے گا غسل، لیکن وہاں نہ جاتے ہوئے صرف اوپر رہے، صرف خالی مس ہو، خالی ٹچ ہو، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔
وَإِن لَّمْ يَحْصُلْ إِنزَالٌ بِلَا حَائِلٍ، اگرچہ انزال نہ ہو، یعنی اس پہ کچھ لگا نہ ہو، حائل نہ ہو، اور یہ پورا اندر چلا جائے، تو اب انزال ضروری نہیں ہے، صرف وہ اندر گھس گیا پورا تو غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ کچھ نکلے یا نہ نکلے، چاہے ادھر کا یا ادھر کا، یعنی چاہے عورت کا کچھ نہ نکلے یا مرد کا کچھ نہ نکلے، غسل واجب ہو جائے گا صرف اندر جانے سے۔ اچھا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی چار زانو بیٹھ جائے، یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں کہ جمع کی، تو چار زانو بیٹھ کے بھی وہ کام ہوتا ہے، یعنی آدمی کا دو اور دو عورت کا پیر نیچے رہتا ہے، تو اگر چار زانو بیٹھ جائے آدمی اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پورا اندر رہتا ہے۔ اچھا، ومس الختان والختانہ، اور ختان ختان سے مل جائے، ختنہ جو آدمی کا ہوتا ہے آگے والا حصہ جو کاٹ دیتے ہیں، اس میں جو غلاظت اور گندگی بیٹھتی ہے وہ سب نہیں اس میں آتی، تو اگر وہ حصہ اور عورت کے ختنے والا حصہ، عورتوں کا بھی ختنہ عرب میں ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی کچھ جگہوں پر کرتے ہیں، تو وہ ختنے والا حصہ مرد کا اور ختنے والا حصہ خاتون کا اگر دونوں مل گیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا اندر چلا گیا ہے، تو وہ کتنا حصہ ہے، بہت معمولی حصہ ہوتا ہے، آدھا انچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اگر اتنا بھی چلا گیا تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا، لیکن لا يجب الغسل في هذه الحالة الا على ابن 10 او بنت 9 فما فوق، لیکن غسل واجب نہیں ہوگا ایسی حالت میں مگر اس لڑکے کے لیے جو 10 سال کا ہو، یعنی جو بالغ ہو جائے، او بنت 9 فما فوق، یا 9 سال کی بچی ہو یا اس سے اوپر ہو، مطلب دونوں بالغ ہوں گے اور ختنے والا حصہ ختنے والے حصے سے مل گیا، یا جو حشفہ ہے، جو ختنہ بچے کا جب ہوتا ہے جو آگے والا چمڑا کاٹ دیتے ہیں، تھوڑا سا کھلا حصہ رہتا ہے، خاص طور سے اس میں جب سختی آتی ہے تو وہ پورا دکھتا ہے، تو اگر 10 سال سے کم عمر ہے تو نہیں ہوگا، غسل واجب نہیں، یا بچی اگر 10 سے 9 سال یا اس سے اوپر کی نہیں ہے تو بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے اسلام الکافر، کافر آدمی اگر مسلمان ہوتا ہے تو یہ بھی گویا کہ موجب غسل ہے، کوئی آدمی کافر ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اب اس سے غسل کا حکم دیا جائے گا، ولو مرتد، اگرچہ وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک آدمی اسلام لایا تھا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا کوئی کفریہ کام کرنے کی وجہ سے، تو وہ مرتد ہے، اب اگر پھر دوبارہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تم اب غسل کرو، تمہارے لیے غسل واجب ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر قیس بن عاصم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن عاصم کو حکم دیا تھا، حین اسلم، جب وہ اسلام لائے تھے، ان یغتسل، یہ کہ وہ غسل کریں، تو قیس ابن عاصم صحابی ہیں، اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کرو، انہیں حکم دیا کہ تم غسل کرو، لہذا یہ دلیل ہو گئی
کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اسے غسل کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے انقطاع دم الحید والنفاس، حید یا نفاس کا خون رک جائے تب، اگر عورت اس سے پاک ہو جاتی ہے تو اسے غسل کرنا ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا اذا اقبلت الحیض فدع الصلاۃ، جب حیض تمہارا آئے تو تم نماز چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، اور جب چلا جائے تب تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ، اور نفاس بھی حیض ہی کی طرح ہے بالإجماع، یعنی نفاس میں جو نماز چھوٹے گی وہ دہرانی نہیں ہے، اس کا حکم حیض کے جیسے ہوگا، اور اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ پانچویں چیز جو غسل واجب کرتی ہے وہ موت ہے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث غسل ابنتہ زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے فی حدیث غسل ابنتہ زینب، اپنی بیٹی زینب کے غسل دینے والی حدیث میں، زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا تھا۔ تو غسل دینا گویا کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے ہی نہ توفیت، جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اغسل نہا، تم خواتین تم عورتیں اسے غسل دو، یعنی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل دو۔ وقال فی المحرم، اور محرم کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے یعنی جو آدمی احرام میں تھا اور وہ وفات پا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ اسے غسل دو پانی سے اور بیری کے پتے سے، وہ صابن کا کام کرتا تھا۔ وذالک، آج بھی اگر کریں تو مستحب ہے، گرم پانی میں بیری کا پتا ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا ابالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس سے مردے کو غسل دیتے ہیں۔ وذالک تعبدا، اور یہ عبادت کے غرض سے، عبادت کے مقصد سے ہوتا ہے۔ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، اس لیے کہ لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، کیونکہ اگر یہ کسی حدث کی نجاست یا گندگی کی وجہ سے ہوتا تو وہ ختم نہیں ہوتا اس کے سبب کے باقی رہنے کے ساتھ۔ تو یہ جو غسل دلاتے ہیں یہ بطور تعبد ہے، عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے غسل دلاتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے سے آدمی نجس ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہیں جو غسل کو واجب کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے آج جو پڑھا ہے غسل کا معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو دھلنا، اور یہ غسلہ یعنی پورے بدن کو دھلنا، یہ غسل ہے، اور غسلہ کا مصدر ہے۔ شرعی معنی میں تھوڑا اضافہ ہے، لغوی معنی میں تو یہ غسل ہو گیا، کوئی نہا لیا، گرمی لگ رہی ہے گیا نہا لیا، غسل کر لیا، تو یہ لغوی غسل تو ہو گیا، لیکن شرعی غسل نہیں ہوا ابھی۔ شرعی غسل میں اضافہ کیا ہے؟ شرعی غسل میں اضافہ یہ ہے کہ ماء طہور استعمال کیا ہو اور مخصوص صفت پہ استعمال کیا ہو، مخصوص طریقے سے، اور عبادت کی نیت سے کیا ہو۔ پورے بدن پہ پانی پھیرا ہے، یہ لغوی غسل ہو گیا، لیکن اگر ماء طہور پھیرا ہے اور مخصوص صفت پہ کیا ہے غسل اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ شرعی غسل ہے۔ حکم کیا ہے؟ یہ غسل واجب ہے اگر وجوب کا سبب موجود ہے تب، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور یہ حدیثوں میں بھی اس کے وجوب کی دلیلیں موجود ہیں۔ تو یہ غسل کا معنی ہوا، غسل کا حکم ہوا۔
اور موجبات غسل 5 ہیں، جو آنے والے اسباب یہاں ذکر انہوں نے کیا ہے۔ منی کا خروج ہے، اور ایسے ہی مرد کے حشفہ کا پورے طور پر غائب ہو جانا ہے، یا ختنے والے حصے سے ختنے والے حصے کا مل جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل، اسلام لانا یہ بھی موجبات غسل ہے۔ کوئی کافر اسلام لایا ہے یا مرتد مومن دوبارہ ہوا ہے تو وہ بھی غسل کرے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن عاصم کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا جب وہ اسلام لائے تھے۔ ایسے ہی حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ رکتا ہے خون تو بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے آپ نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو یہی بات کہی تھی، کہا کہ جب آئے اذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی وصلی، اور نفاس بھی حیض کی طرح ہے بالاجماع۔ ایسے ہی موت بھی مرنے کے بعد اسے غسل دینا واجب ہے، اور یہ عبادت اور تعبد کی غرض سے ہوتا ہے۔ کچھ سوال ہو تو پوچھیے، بند کرتے ہیں۔